बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन टुनाइट में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सैयद आसिम रज़ा। गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो हौलनाक मनाजिर KPK के कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान के हमारे सामने थे, हमारी स्क्रीनों पे चलते रहे, उसको देख के यही एहसास होता है कि अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको महफूज रखे। इसको क़यामत सुग़रा कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, लेकिन एक ऐसा नागहानी आफत की सूरत में ये अज़ाब नाजिल हुआ कि जिसमें सैकड़ों जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं। इस पे इस वक्त सियासत करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इस वक्त हमें मिल के काम करने की ज़रूरत है। हमें इस वक्त उन लोगों की इमदाद की, उनकी बहाली की ज़रूरत है जो इससे मुतासरा हैं। उन इलाक़ों में राशन, दवाइयाँ, अद्वियात, मशीनरी, रेस्क्यू टीमें भेजने की ज़रूरत है। हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, वफाकी हुकूमत के क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है, इस हवाले से बात करने के लिए हमने दावत दी इख्तियार वली खान साहब को, जो कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के KPK अमूर के हवाले से। आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच आसिम भाई। इख्तियार वली साहब, अफसोसनाक सूरत हाल हम देख रहे हैं बुनेर और बाजोड़ के अजला के हवाले से। तो जो मनाजिर हैं और जो इतलात आ रही हैं बड़ी ख़तरनाक हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त सबसे अहम और वक्त की अहम ज़रूरत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपनी ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें मैं देख चुका हूँ। मतलब 2005 का जो ज़लज़ला था वो भी मुझे याद है। 2010 का जो सैलाब है, मैंने फिजिकली इसको फेस किया था, मैं उसका खुद विक्टिम था। फिर हमने उसके बाद 2008 से 7-8 से जो दहशतगर्दी की लहर शुरू हुई खैबर पख्तूनख्वा में, हमने APS देखा और इसकी तरह बहुत सारे वाक़यात देखे। मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इस वक्त आसिम भाई, सूरत गांव के गांव वो सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं। मतलब पहले तो हम ये लफ्ज़ सुनते थे कि सफ़े हस्ती से मिट जाता है। इस बार हमने ऑन ग्राउंड देखा है कि जहां पे घर थे वहां पर देव कामत के बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। जहां बाजार थे वहां पर कीचड़ पड़ा हुआ है और वो उसमें जो बाजार है वो दब के रह गए। नहीं मालूम, ये जो मैं अभी तक ये बात मैंने टीवी पे की नहीं है, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से कर रहा हूँ। जो डेथ टोल बताई जा रही है ना, ये वो लोग हैं जो जिनकी लाश मिल गई है और वो हॉस्पिटल तक पहुंची है या मॉर्चरीज में पड़े हुए हैं, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। वो लोग जिनके ऊपर ये पत्थर पहाड़ियों से गिरे हैं, रोल होते हुए उनके घरों से होके, उन घरों में कौन बचा और वहां इख्तियार साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो अदाद-ओ-शुमार सरकारी तौर पर जो लोग इस वक्त सरकारी तौर पर जो जाहिर हो रहे हैं वो अभी कम हैं। जो लोग दब गए हैं, जिनके बारे में अभी तक इत्तला नहीं है, उनकी तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है। जी सही। तो कुछ ऐसे मकामात भी हैं ना जहां तक अभी तक रसाई मुमकिन नहीं हुई। कि जो रिपोर्टेड वो मतलब रिपोर्ट होके आते हैं, जो अनरिपोर्टेड हैं, ज्यादातर मकामात ऐसे हैं कि वहां पर रोड जो है, सड़क की एक्सेस खत्म हो गई है। अगर रास्ते का आपको एक्सेस नहीं है तो आपको कैसे पता है कि ऊपर क्या है, कितने घर थे, वो कितने उसमें बचे हैं, और अगर कोई घर था तो उसमें कितने बंदे थे, उसमें कितने लोग जिंदा बच गए। मीन्स टू कट इट शॉर्ट, मैं शायद अल्लाह करे मैं गलत हूं, लेकिन द पीपल हु आर मिसिंग वो शायद अब इस दुनिया में नहीं। और मिसिंग लोगों की एक तादाद जो है वो अभी आना बाकी है कि कितने लोग लापता हैं। लापता लोगों की अक्सरियत जो है वो मुझे लगता है कि वो शायद शहीद हो चुके हैं। अल्लाह खैर रखे। बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन, बहुत बहुत मुश्किल है। अच्छा, तकलीफ के इस इन बातों को हजम करना, इस तकलीफ ज़बान में पे लाना, इस तकलीफ का में तस्करा करना खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए हमने देखा है कि वज़ीर आला पंजाब ने भी टेलीफोन किया, वज़ीर आला KP को, वज़ीर आज़म ने भी फ़ोन किया। लेकिन आपको लगता है कि हमें फौरी तौर पर ना सिर्फ इमदाद यहाँ से वफाक से और दीगर
پاکستان کے حصوں سے ادھر بھیجنی چاہیے، بلکہ ہمیں جو امدادی ٹیمیں ہیں ان کو بھی بھیجنا چاہیے؟ میں خیبر پختونخوا کے عوام کی طرف سے وزیر اعظم صاحب نے تو اپنا فرض ادا کیا، ضروری انہوں نے سمجھا، اور بڑا کوئک رسپانس انہوں نے دیا خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو، اور خود انہوں نے رابطہ کیا کہ ہمارے وسائل وفاقی حکومت کی وہ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے حاضر ہیں۔ ڈی جی این ڈی ایم اے کو بلا کے جنرل صاحب سے انہوں نے میٹنگ کی اور ان کو بتا دیا کہ فی الفور دوائیاں، راشن، خوراک، خیمے، یہ ساری چیزیں وہاں پہنچا دیں، اور اس کے علاوہ آپ بیٹھ جائیں پی ڈی ایم اے کے ساتھ اور ان کے ساتھ ایک طریقہ کار طے کریں کہ ہم مشکل کی اس گھڑی میں متاثرین کی اور خیبر پختونخوا کے عوام کی کس طرح خدمت کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرا، میں بالخصوص پنجاب، جس کو ہمیشہ ہم نے اپنا بڑا بھائی سمجھا ہے، اور مریم نواز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سیاسی اختلافات، حالانکہ ماضی میں آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ تحریک انصاف یا ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا میں، انہوں نے کس طرح کی زبان اور طرز تکلم یا جی، طرز تلخ حقائق ہیں، تخاطب جی بالکل بالکل۔ اپنا رکھا تھا، لیکن مریم نواز نے وہ ساری چیزیں ایک سائڈ پر رکھ کر انہوں نے ان کو فون کیا، اور انہوں نے اتنی زبردست آفر ان کے دی کہ ہیلی کاپٹر، ایئر ایمبولنس، ہماری ڈاکٹرز، ہاسپٹل آن ویلز، خوراک، راشن، دوائی، پیسے، جو چیز چاہیے، ہم اپنے بہن بھائیوں سے، خیبر پختونخوا کے عوام سے ہم دور نہیں ہیں، بلکہ ہم ان کے قریب کھڑے ہیں، اور ہمیں ہمارا کام بتائیے، جو ہوگا وہ ہم آپ کے لیے کریں گے، ہمارے تمام وسائل پنجاب حکومت کے وہ آپ کے لیے حاضر ہیں۔ تو میرے خیال میں انہوں نے خیبر پختونخوا کے عوام کے اس مشکل وقت اور مشکل کی گھڑی میں ان کے دل جیتے ہیں، جس پہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بس اب یہ جو ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایک ایس او پی ہے، وہ طے ہو رہا ہے کہ میکسیمم امداد کہ وہ لوگوں تک، متاثرین تک وہ براہ راست پہنچے، اور اس میں کوئی بیچ میں کوئی کرپشن کا بازار نہ کھلے، اس میں کوئی ہیرا پھیری نہ ہو، تو اس کے لیے ایک طریقہ کار طے کیا جا رہا ہے۔ باقی ہمارے میاں نواز شریف صاحب نے اپنے کارکنوں کو ہدایت کی ہے، جو متاثرہ اضلاع ہیں وہاں کے، جو بچ گئے ہیں، جن کے علاقے ان آفات سے محفوظ رہے ہیں، ان کو، اور قرب و جوار کے جتنے اضلاع ہیں ان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ تمام کارکن، بالخصوص ہماری جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے اور یوتھ ونگ کے جوان ہیں، ان کو بولا کہ آپ جا کے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیں۔ کئی لاشیں ایسی ہیں جو ملبے تلے دب کے رہ گئی ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو شاید ابھی زندہ ہوں، ان کو کسی سہارے کی ضرورت ہو نکالنے کی، کہیں پہ کچھ کسی کا گھر صاف کرنا ہو، بہت سارے کام ہے کرنے کے۔ تو میں یہ اب خیبر پختونخوا کے تمام لوگوں سے، جو 4 کروڑ کی آبادی ہے، ان سے، اور پھر پاکستان کے تمام لوگوں سے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب جن کے گھر آباد ہیں، جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، آپ سب بھی بڑھ کر آئیے۔ یہ علاقہ بہت بڑا ہے، یہ کشمیر ہو گیا، مانسیرا ہو گیا، بٹگرام ہو گیا، بنیر ہو گیا، سوات ہو گیا، چترال لوئر باجوڑ اپر ہو گیا، باجوڑ باجوڑ ہو گیا، یہ سارے ہیلی ایریاز ہیں، اور ہیلی ایریاز میں جہاں پر پہاڑی ایریا ہو، وہاں پر ریلیف کا کام کرنے میں انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جو جوان ہیں اس ملک کے، ان کو اللہ نے قوت استطاعت دی ہے، جی بالکل، طاقت بازو دی ہے۔ اور استطاعت دی ہے، وہ ضرور وہ آگے بڑھیں، اور آگے ہیں، اور اس میں خود وہ اپنا حصہ ڈالتے جائیں۔ اچھا، اختیار ولی صاحب، ہم بات کر رہے ہیں ان تمام اضلاع کی جن کا آپ نے ذکر کیا، گلگت بلتستان کو بھی اس میں شامل کر لیجئے۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس جی طرح کا جو طوفان تھا یا اس طرح کی جو آفت تھی، یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، کہ بجلی بھی گری ہے لوگوں کے اوپر، اس نے تباہی بھی کی ہے، اور اس کے بعد کلاؤڈ برسٹ کا جو سلسلہ ہے وہ ایسا ہوا کہ جو گھر پہاڑ کے اوپر تھا وہ بھی محفوظ نہیں رہا، جو دریا یا نالے کے ساتھ تھا وہ بھی محفوظ نہیں رہا۔ عاصم صاحب، یہ آپ کی بات درست ہے، آفتیں آتی ہیں، اور امتحان جو ہے وہ مومنوں پر ہی آتے ہیں،
اور اس طرح کی مصیبتیں جو ہیں یہ دنیا بھر میں اٹ کین ہیپن اینی ویئر، کسی کو نہیں پتا کہ اگلے لمحے کس کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے. اور یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو پہاڑ کے اوپر تھے وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، جو سڑک کنارے رہتے تھے وہ بھی محفوظ نہیں رہے. تو سب سے پہلے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی اور اپنے اعمال کی ہم معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں. لیکن دوسرا میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ اشرف المخلوقات جو زمین پر بیٹھ کر یہاں پر حکومت بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کی بھی کچھ رسپانسبلٹی ہوتی ہیں. صرف تنخواہیں لینا، مرات لینا، ایئر کنڈیشن ہالز میں بیٹھ کر میٹنگز کرنا، منرل واٹر پینا، اعزازیے لینا، مرات لینا، یہ اس کا نام حکومت نہیں ہے. سانحہ سوات جو ہے وہ میرے خیال میں اس کو ہمیں ایک سانحہ نہیں، وہ ایک واقعہ تھا جو ہمیں سبق پڑھا کے گیا ہے. اب اس سبق سے کس نے کتنا سیکھا آپ اس سے اندازہ لگا لیں. مطلب ریسکیو کے ادارے جو ہیں یہ دنیا بھر میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور ہمارے ریسکیو کا ادارہ خیبر پختونخوا میں کتنا مضبوط ہے یہ آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا. اب پولیس، سول ڈیفنس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ 1 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹے کی بارش جو ہے آپ کا سارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم بہا کے لے جاتا ہے. شکریہ ہے پاک فوج کا کہ پاک فوج موجود ہے. ابھی بھی یہ آپریشن، اس میں اگر کوئی کسی نے سر فہرست اور ریمارکیبل انہوں نے کچھ اگر ایفیشنسی دکھائی ہے اور کام کر کے دکھایا تو وہ پاک فوج تھی. جی وہ ہمیشہ کی طرح، ہمیشہ کی طرح اگر ہم بات کریں، ہمیشہ کی طرح، لیکن سیلاب ہو، زلزلہ ہو، فرق یہ ہے اختیار ولی صاحب، لیکن کسی کی بھی حکومت ہو، اربوں، سینکڑوں، ہزاروں ارب روپے جو آتے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو خیبر پختونخوا میں مضبوط نہیں کیا جاتا. دہشت گردی میں لوگوں کو اور اپنی فورسز کو مرنے دیا جاتا ہے. ڈیزاسٹر آتا ہے تو ڈیزاسٹر کے آگے ہمیں ڈال دیا جاتا ہے کہ بس بھگتو، اور ہر ایک آفت کے بعد ہم دوسرے آفت کا، دوسرے حادثے کا ہم انتظار کرتے ہیں. تو یہ تو سلسلہ آج سے نہیں ہے اختیار ولی صاحب، یہ تو ازل سے ہمارا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو بنیادی ڈھانچہ ہے ادارہ جاتی سطح کے اوپر جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. ہمیشہ پاک افواج ہی آگے آ کے، سیلاب ہو یا زلزلہ ہو یا طوفان ہو یا کوئی بھی آفت ہو، وہی آ کے ریسکیو کرتے ہیں پاکستانی عوام کو. اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا عاصم رضا صاحب، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ادارے مضبوط ہوں گے تو نظام مضبوط ہوگا، نظام مضبوط ہوگا تو عوام محفوظ ہوگی. اگر اپنی جیبیں بھریں گے، اپنے بینک بھریں گے، وہی پھاڑیں گے، تو یہی ہوگا. کبھی بادل گرجیں گے، کبھی زمین کڑکے گی، کبھی دہشت گرد آئیں گے اور ہم دیکھتے رہیں گے، اور اسی طرح اپنے پیاروں کو کھوتے رہیں گے اور ہم سنبھالتے رہیں گے. کلائمیٹ چینج پہ یہ ساری چیزیں ڈال کے میرے خیال میں بڑی ذمہ ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں لینا چاہیے. وی ہیو ٹو پلے آ رول. جو بندہ اپنے حصے کا رول، چاہے میں خود وزیر اعظم صاحب کا معاون اختیار ولی ہوں، چاہے کوئی علی امین ہے، چاہے کوئی مشیر ہے، چاہے کوئی وزیر دفاع ہے، چاہے کوئی وزیر خزانہ ہے، چاہے کوئی وزیر داخلہ ہے، چاہے کوئی سپیکر ہے، صوبائی وزراء ہیں یہاں پر صوبے میں، تو میرے خیال میں ہر بندے کو، کوئی سیاسی کارکن ہی کیوں نہیں. اب اس کا کیا ہم کریں؟ یہ تو پھر ہماری سیاسی اور مجرمانہ غفلت ہوئی نا کہ ادارے ہم نہیں تشکیل دے پاتے، ہم ان کے اوپر توجہ نہیں دے پاتے، ہم سڑکیں، پل اور نالیاں بنانے کے چکروں میں رہتے ہیں. نہیں سر، میں آپ کو ایک اور بڑا ڈیزاسٹرس ایک چیز بتاتا ہوں. ماضی میں عمران خان صاحب ایک بڑا کریڈٹ لیا کرتے تھے کہ انہوں نے 1 ارب درخت لگائے. وہ الگ بات ہے کہ اس پہ بڑے کوشچن مارکس ہیں. ہم نے اسمبلی میں بھی اس بات کو اٹھایا تھا کہ یار 1 ارب کو گولی مارو، وہ 50 کروڑ ہی دکھا دو، آدھے درخت دکھا دو، چلو کوئی 20-25% دکھا دو، کوئی ہمیں وہ سائٹس ہی دکھا نہیں سکا. اس کے باوجود دیکھیں، یہ درخت لگانا آپ انوائرمنٹل فرینڈلی انوائرمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں، صحت افزا ماحول آپ لوگوں کو فراہم کرتے ہیں. اس سے جو آپ فارسٹریشن کرتے ہیں، درخت اگاتے ہیں، اس سے آپ کے سیلاب آنے کے اندیشے کم ہو جاتے ہیں، خطرات کم ہو جاتے ہیں. خیبر پختونخوا میں اس وقت کمرشل بنیادوں پر
درخت کاٹے جا رہے ہیں کمرشل بنیادوں پر۔ ماضی کے وزیر اعلیٰ بھی انوالو تھے، آج کے وزیر اعلیٰ بھی انوالو ہے۔ 2018 والا بھی درخت کاٹتا رہا، اس کا تعلق اسی ضلع سے، سوات سے، اس ایریا سے، وہ بھی کاٹتا رہا۔ اور یہ جو ڈی آئی خان سے نیا آیا ہے مونچھوں والی سرکار، وہ بھی کاٹ رہے ہیں، ان کے وزیر بھی کاٹ رہے ہیں، وزیر ماحولیات، وزیر جنگلات، وہ خود۔ یار مجھے بتائیں، گھر کو کیا آگ لگی ہے؟ گھر کا چراغ تو خود ہی جو ہے وہ ایل پی جی کا سلنڈر بنا ہوا ہے، پھٹا ہوا ہے، ہر جگہ آگ ہی برسا رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جو لوگ ٹمبر مافیا ہوں ان کو آپ وزیر جنگلات لگا دیں، وہ کیا فارسٹ کی وہ چوکیداری کریں گے؟ وہ کیا جنگلات کے تحفظ کریں گے؟ درخت کاٹیں گے تو اسی طرح کلاؤڈ برسٹ ہوں گے۔ اگر کلاؤڈ برسٹ ہو اور آپ کے پاس تھک فارسٹریشن ہو تو اس کا نقصان نہیں ہوتا ہے، لینڈ لیکن سلائڈ نہیں اگر ہوتا، آپ لینڈ سلائڈ نہیں ہوتا، لینڈ سلائڈ، ٹھیک ہے، اور لینڈ لیکن سلائڈ اگر سے آپ کے ملبہ نیچے نہیں آتا، پانی اگر آئے بھی تو اس کے ساتھ بولڈر نہیں آتے۔ پہاڑوں کو، جی، اگر آپ انہی درختوں کو کاٹ دیں اور ان پہاڑوں کو آپ گنجا کر دیں تو اس کے ساتھ پھر سیلاب بھی آئیں گے۔ یہی کچھ ہوگا جو آج ہم بلتستان میں، کشمیر میں، ہزارہ میں، ملکنڈ میں، ونیر میں ہم بھگت رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بہت بہت شکریہ اختیار ولی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور اس حوالے سے ایک سوچنے کی ضرور بات ہے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو، اپنی زندگیوں کو خطرات میں مبتلا خود کر رہے ہیں۔ درخت کاٹیں گے تو زمین کو پھر سرکنے سے روک کوئی نہیں سکتا۔ عطا آباد جھیل جیسا واقعہ بار بار ہوگا، اور اس طرح کے کلاؤڈ برسٹ کے بعد جو لینڈ سلائڈ آتی ہے وہ تو بظاہر ایک نشانی ہے کہ جو آپ نے کاٹ کے پیسے لے کے درخت بیچ دیے، زمین کو آپ جس طرح نرم کر دیتے ہیں یا اس کی مضبوطی ختم ہو جاتی ہے تو اس میں سے بولڈرز بھی نکلتے ہیں، پانی بھی آتا ہے، اور وہ تباہی کے مناظر ہم 2 دنوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹو نائٹ میں، اور بات ہم کر رہے ہیں کے پی کے میں حالیہ سیلابی تباہی کے حوالے سے، اور صورتحال کیا ہے، اس حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے۔ ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہے محمود جان بابر صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں محمود صاحب آپ کو۔ محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، ہم دیکھیں تو بنیر میں اور جو ہم بات کر رہے ہیں باجوڑ میں تباہی سب سے زیادہ ہوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ امدادی کام اور کارروائیاں جو ہیں وہ مناسب انداز میں جاری ہیں، یا پھر ابھی تک لوگ جو ہیں امداد کے منتظر ہیں؟ جی دیکھیں، ایک تو یہ جو تباہی ہے یہ انسانی، یعنی آباد بھی کرنا چاہے تو انسان کے بس سے بہت باہر کی کوئی چیز ہے، کیونکہ پہلے جب اس قسم کے سیلاب آتے تھے تو کسی گھر کی دیوار گر جاتی تھی، 2 گھر گر جاتے تھے، 4 گھر گر جاتے تھے، لیکن اب تو پورے کے پورے گاؤں ایک ہی لمحے میں صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور اس میں موجود لوگ اور تمام کے تمام ہی غائب ہو گئے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے دراصل ان کے ساتھ، کیونکہ وہ تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے لوگ، تو یہ سب یہ کوئی خواب ہے کہ کچھ عجیب سا اچانک ہو گیا۔ کیوں ان تمام لوگوں نے جہاں جہاں بھی بات ہوئی ہے، تمام لوگوں نے اپنے گھر اپنے بس کے مطابق محفوظ ترین بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ کوئی ایسی چیز آئی، اتنا پانی آیا، اور اس پانی سے زیادہ جو خطرناک کام اس سارے سیلابی معاملے میں کیا وہ ان بڑے پتھروں نے کیا، جو کہ اس پانی نے انہیں پش کیا، اور وہ پتھر ان گھروں پہ آ کے گرے اور ان لوگوں کے گھر زمین میں دب گئے۔ تو اب ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے کہ وہ گھر ہیں کدھر۔ تو یہ بہت، میرا خیال ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں نا کہ حکومت نے ابھی جو ایک بیان سرکاری طور پہ آج جاری کیا ہے کہ ہم نے 3.5 ارب روپے جاری کر دیے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو جو اپنے وسائل سے پتہ چلا ہے، وہ اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ اتنا مشکل کام ہوگا ابھی، یہ جو ریلیف اور ریسکیو اور یہ سارا سب کچھ، اس کے لیے پیسے بھی کم ہیں، کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، باقی وفاقی ادارے بھی وہاں پہ سارے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت لوگوں کو بھی خود بھی نہیں بتا رہی، کیونکہ جو انفارمیشن ہے وہ تو ساری کی ساری حکومت کے پاس جمع ہو رہی ہے، اور حکومت کو اس بات کا احساس ہے، اور جو ان کی پریشانی کا جو عالم ہے اس سے پتہ چل رہا ہے۔ اور ایک بات ہم نے کل بھی محسوس کی تھی کہ جب یہ پانی اترے گا تب پتہ چلے گا۔ اب جب پانی آہستہ آہستہ اترا ہے تو پھر لاشیں نکلنا شروع ہوئی ہیں، اور اب بھی کچھ علاقوں میں پانی تو کھڑا ہے، تو لوگ ہیں کدھر، وہ جو لوگ غائب ہیں ابھی بھی لوگ ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کے گھر والے کہاں ہیں۔
وہ پانی انہیں لے کے کہاں چلا گیا ہے. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ ماضی میں کسی ہماری یاداشت میں تو کوئی ایسا سیلاب نہیں آیا جس نے اتنی تباہی کی. سب سے زیادہ تباہی جو تھی نا 2010 کے سیلاب نے کی تھی, پھر 2022 سیلاب نے کی تھی, لیکن وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. جی بالکل. محمود صاحب یہ بتائیے گا, ہم پورے پاکستان میں کی تھی اور اس پورے پاکستان کا وہ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ وہ تھا, لیکن یہ تو میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ 2010 کا آپ نے بھی تذکرہ کیا, ہمیں بھی یاد ہے, ہم نے بھی اس کی کوریج کی, ہم آن گراؤنڈ تھے موجود, لیکن ایسی تباہی نہیں تھی جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ بولڈرز تھے, کلاؤڈ برسٹ ہوا, سکیٹرڈ ایریاز تھے, اور وہاں پر اتنا کلاؤڈ برسٹ تھا کہ بجلی گری ہے. ایک ہی خاندان کے بنیر کے ہم نے دیکھا 22 افراد جو تھے وہ لقمہ اجل بنے, اور اس کے بعد جو یہ ریلے آئے بولڈرز کے ساتھ, پتھروں کے ساتھ آئے, تو ہر چیز کو تباہ و برباد کرتے چلے گئے. تو کہیں پہ لاپرواہی کے عنصر بھی شامل ہے کہ جو راستے آبی گزرگاہیں ہیں ان کو کلوز کر دیا گیا تھا, آبادیاں بن گئی تھیں؟ دیکھیں, آپ کو ایک ہی ہے کہ جو پانی ہوتا ہے نا وہ اپنا رستہ واپس ضرور لیتا ہے. 1 سال بعد لے, 10 سال بعد لے, 20 سال بعد لے, 50 سال بعد لے, لوگوں نے پانی کے تمام نالوں کے رستوں میں گھر, وہ جو پانی کا وہ وہاں سے گزرگاہ تھی, اتنی چھوٹی سی جگہ تھی, لیکن اس کی اصل جو پہلے والی گزرگاہ وہ تو بہت بڑی تھی. لوگوں نے ہر نالے میں گھر بنائے ہیں. لوگوں نے, اس میں صرف لوگوں کا اپنا قصور نہیں ہے کہ ان کا زمین کے لیے ہماری لالچ ختم نہیں ہوتی, بلکہ سرکار کے بھی جتنے لوگ ہیں انہوں نے چشم پوشیاں کر کر کے ان کو گھر بنانے دیے. اور جب وہ گھر بنے تو پھر ایک وقت آیا کہ جب ہم نے اس قسم کے آفات کے لیے اپنے آپ کو ولنریبل بنایا, ہم نے بنایا تو وہ بیماری ہم پہ آئی. ہم نے اپنے درخت کاٹے, ہم نے اپنے جنگلات کو تباہ کیا, ہم نے اپنے موسم کو تباہ کیا. گاہوں کے علاوہ جنگلات بھی لوگوں نے کاٹ لیے, زمینیں قبضہ کر کے پھر جنگل بھی کاٹ دیے. اور پھر وہ جنگل جب آپ جاتے ہیں نا تو جو جنگل کھڑا رہتا ہے, جو درخت آپ کو کھڑے ملتے ہیں, اس سے زیادہ وہ کٹے ہوئے پڑے ہوتے ہیں. اور یہ کیا کوئی انہوں نے کوئی طلسمی یا سلیمانی ٹوپی پہنائی ہوتی ہے, ان کی لکڑیاں کڑی وہ کٹی ہوئی پڑی ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. سرکاری لوگ ان سے چشم پوشی کرتے ہیں, اس کے بدلے میں اپنا مال لیتے ہیں اور اس کے جنگلات کا ہاں جی, وہ ٹمبر مافیا والا, جی بالکل اسکینڈل تو سامنے ہے. اچھا, دیکھیں اس وقت دریاؤں کی بالکل اوپر کی سطح بھری ہوئی ہے لکڑیوں سے. اور یہ ہمارے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا اور یہ آخری بار بھی نہیں ہے. ہر سال ہم یہ کہتے ہیں بس یار اس بار ہو گیا تو اگلی بار ہی نہیں ہوگا, پھر ہم وہی کام شروع کر دیتے ہیں, تو اس وجہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے. اچھا محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ڈیتھ ٹول ہے, یعنی کہ جو اموات کا سلسلہ ہے, ابھی آپ نے بتایا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں, جو ملبے میں تلاش جاری ہے, تو اس کے لیے جو امدادی سرگرمیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ کیا صورتحال ہے, ضلع انتظامیہ کے پاس کیا میکنزم ہے, کیا مشینری ہے, اور کس حد تک کام ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں, اچھی بات یہ ہے کہ حکومت کچھ کر سکے نہ کر سکے, لیکن وہ اپنی ساری کی ساری مشینری کو ان علاقوں میں لے کے آ گئی ہے. یہ اچھی بات ہے. اور لوگوں کو کچھ تسلی ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ان کے راستے کھولے جا رہے ہیں, ان کے لیے پانی نکالا جا رہا ہے, اور وہ جو مٹی اور تودے گرے ہوئے ہیں تو وہ راستے صاف کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے پانی کے اندر. تو یہ جو سارا کا سارا ایک سلسلہ ہے. تھوڑا بہت انسان کو جو تسلی ہوتی ہے وہ اس سے ہوتی ہے کہ کل جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ہمارے وہ سرکاری مشینری جس سے ہمیشہ ہمیں شکوا رہا, وہاں ہم نے ڈپٹی کمشنر کو, اسسٹنٹ کمشنر کو, اے ڈی سیز کو, پولیس جوانوں کو, فوج کے جوانوں کو, عام لوگوں کو, سب لوگوں کو اس طرح ہاتھوں کی زنجیر باندھے ایک دوسرے کے ساتھ لگائے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے مل کے کام کیا. That's a good sign. واقعہ سوات کے بعد جو شور مچا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگ اور مشینری اور حکومتی جو ذرائع ہیں وہ حرکت میں آئے ہیں. ایک ہیلی کاپٹر بھی افسوسناک واقعہ ہوا, کریش ہوا, جو کے پی کے حکومت کا تھا, باجوڑ جاتے ہوئے. ہاں, تو دیکھیں سب سے پہلا واقعہ تو آپ کو یاد ہو تو کل صبح سب سے پہلے صبح جو ہوا تھا وہ تو باجوڑ میں ہوا تھا جب آسمانی بجلی گری تھی. آسمانی بجلی گرنے کے علاوہ بٹا گرام کا ضلع میں گری ہے, مانسہرہ میں گری ہے. 9 ایسے اضلاع ہیں جو بہت زیادہ متاثر ہیں, جن کو وہاں پہ فلڈ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. اور وہاں پہ جو ہے وہ فلڈ ایمرجنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز ضروری ہے بس ارینج کر دی جائے. اس میں پھر حکومتی
وہ فارمیلٹیز اس میں پھر نہیں ہوتی. تو 9 اضلاع جو ہیں اور یہ سارے کے سارے ہزارہ اور ملکنڈ کے اضلاع ہیں. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ لوگ سیر کرنے آتے تھے. یہ اتنے خوبصورت تھے اور اس کی خوبصورتی ہی کی وجہ سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہاں پھنس جاتے ہیں. محمود صاحب، جو 2005 کے زلزلے میں جذبہ ہم نے لوگوں میں دیکھا، 2010 کے سیلاب میں دیکھا، جو لوکل کمیونٹیز ہیں یا پھر جو لوگ اس وقت دوسرے پورے پاکستان سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ان مناظر کو ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہی جذبہ اس وقت اس قوم میں موجود ہے؟ جی دیکھیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑا ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ بھی احساس ہو گیا ہے نا کہ یار یہ زندگی اتنی زیادہ جو ہے پائیدار بھی نہیں ہے کہ جس کے لیے پیسے بھی بچا کے رکھے جائیں. تو ہم نے کل سے ہم بہت اچھی مثالیں سن رہے ہیں ان علاقوں میں کہ نہ صرف لوگوں نے اپنے بے گھر ہونے والے لوگوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے ہیں، حجرے ان کے لیے کھول دیے ہیں. مساجد میں اگر وہ پڑے ہوئے ہیں تو سب کے لیے کھانا وغیرہ تیار ہو کے آ رہا ہے. وہ لوگ جن کے گھر بہ گئے ہیں تو وہ ان کو سنبھالا لوگوں نے ہی دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں اس وقت مخیر حضرات جو ہیں وہ اپنے امدادی اداروں کو بھی دے رہے ہیں. ہم نے کوئی الخدمت جو فاؤنڈیشن ہے تو اس کے لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ وہ وہاں پہ زیادہ ہیں. ایک ہماری عوامی نیشنل پارٹی کی ایک وہ ہے خدائی خدمتگاروں کی جو وہ ہے امدادی ادارہ ہے، وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. پھر ان علاقوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے این جی اوز تھے وہ جو لوگوں کی خدمت کے لیے ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے موجود ہیں اور ان کو لوگ دے رہے ہیں کہ یار کچھ کام کریں، ان کو کچھ پہنچائیں، ان کا کچھ کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ پہلے سے ہی ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ یار کوئی وقت آئے گا تو ہم نے وہ کرنا ہے. تو 2005 کے زلزلے میں بھی اچھی مثالیں سامنے آئی تھی، لیکن اس بار بھی بہت اچھی مثالیں سامنے آئی ہیں کیونکہ ابھی تک وہ جو تنظیمیں ہیں ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی. ان علاقوں سے یہ بہت اچھی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ کھانے تیار کر کے اپنے گھروں میں جن لوگوں کے گھر بچے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کا دھیان رکھ رہے ہیں. اچھا محمود صاحب، یہ بتائیے گا، راستوں کے بڑا تکلیف تھی کہ راستے ٹوٹ گئے تھے یا بہہ گئے تھے یا خراب ہو گئے تھے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے، ان کی بحالی کے لیے کیا کام ہو رہا ہے اور کتنے حد تک راستوں کا، کیونکہ ایسے مقامات تک پہنچنا بھی بڑا مشکل ہے نا جہاں پہ یہ واقعات ہوئے ہیں؟ ہاں، یہاں پہ ان علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ سب سے زیادہ ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں لوگ تو پھر وہاں سے وہ درخت بھی کاٹ دیتے ہیں. جب درخت کٹتے ہیں تو پہاڑ جو ہوتا ہے تو وہ آسان شکار بن جاتا ہے گرنے کے لیے. تو وہ سڑکیں جو ان رستوں پہ ہیں تو ان پہ رستے گر گئے ہیں، ان پہ ملبہ پڑا ہوا ہے، ان کی صفائی کا بھی کام جاری ہے. لیکن ایک جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو علاقے ہیں ان میں دریا جو بہتے ہیں، جو نالے ہیں، اس میں آبادی دونوں طرف ہوتی ہے. تو دونوں طرف کی آبادیوں کا جو کنیکٹ کرنے کے لیے وہاں پہ پل ہوتے ہیں وہ پل بھی زیادہ تر بہ گئے ہیں. تو اب وہ ایک دوسرے کے پاس آ جا بھی نہیں سکتے. تو جو ایک طرف ہے وہ وہیں پہ ہے اور جو دوسری طرف ہے وہ وہیں پہ ہے. تو اپنے لوگوں کے پاس بھی کوئی نہیں جا سکتا. تو یہ صرف سڑکوں کا مسئلہ نہیں ہے، اور جو رستے آلریڈی ہیں ان پہ جو پہاڑی تودے گرے ہیں اور اس میں جو بڑے پتھر آئے ہیں اب ان کو ہٹانا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ایسے بھی علاقے یہاں پہ اس وقت ہیں، میں خصوصاً بنیر کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ 10 فٹ تک اس پہ نئی تہ چڑھ چکی ہے. 10 فٹ کی تہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو ہٹانا کتنا مشکل ہوگا. جی گارے کی اور کیچڑ کی پتھر اور اس کے علاوہ مٹی، ریت، یہ ساری چیزیں مل کے اس کے 10 فٹ کا آپ اندازہ لگائیں تو یہ 10 فٹ اس کو صاف کرنے میں کتنا وقت لگے گا. تو یہ جو آبادیاں ہیں یہاں پہ صرف رستے، ایسا نہیں ہے کہ ان کی صفائی معمول کا کام ہے، ابھی اس میں بہت سارا کام رہتا ہے. مشینری بھی آئی ہے وہاں پہ اور حکومت نے پیسے بھی کھلے دینے شروع کر دیے ہیں. لیکن یہ تمام مشینری بھی ملا کے نا میں آپ کو یہ بڑی ذمہ داری سے بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر معمول پہ زندگی کبھی آنی ہوئی تو اس کے لیے کم از کم 15-20 دن، 1 مہینہ تو لگے گا کہ یہ لوگوں کی زندگی واپس اسی ڈگر پہ آ جائے جو اس سیلاب سے پہلے تھی. جی بالکل، اسی ڈگر پہ لانے کے لیے 10 سے 15 دن کا سلسلہ ریہیبلیٹیشن کا سلسلہ ہوگا، لیکن جن کے اپنے جا چکے ہیں وہ تو لوٹ کے نہیں آئیں گے. جو واقعات افسوسناک دیکھے، مناظر دیکھے، اس کے بعد محمود صاحب آپ کیا میسج سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو درتی آفات کی صورت میں ہمیں دیا جا رہا ہے؟ یار بس میں تو یہ سمجھتا ہوں نا کہ ہم ہر کسی کو جو ہے نا وہ اپنی ہمارے ہاں ایک عجیب سی روایت شروع ہو گئی ہے، ہم لوگوں سے پیار نہیں کرتے، ان کو استعمال کرتے ہیں.
اور ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو شخص مڑ رہا ہے یہ دوبارہ ہم سے ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنا چاہیے اور چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے. تو ہم چیزوں سے زیادہ انسان کو استعمال کرتے ہیں. ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار ابھی تو بڑی لمبی زندگی پڑی ہے پھر دیکھ لیں گے اس کے ساتھ. ایک دوسرے کا خیال رکھیں, جو آپ کے پاس ہے مل جل کے کھائیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. آپ کو بس صرف ایک میں کبھی کبھی جب نماز پڑھتا ہوں کبھی کبھی تو ہم ایک دوسرے کو آگے کر رہے ہوتے ہیں, یار آپ عزت والی جگہ پہ آ جائیں, یار آپ آگے ہو جائیں, میں پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں. لیکن جیسے ہی نماز سے نکلتے ہیں پھر ہمیں فرعونیت آ جاتی ہے, ایک دوسرے کو ٹڈے مار کے پیچھے گرا رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے اداروں میں بھی دیکھیں, ہم ایک دوسرے کو ان کو مار کے ان کی لاشوں پہ پیر رکھ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اس کے علاوہ بھی ہم ترقی ہمارے لیے ممکن ہے. تو ہم یہ نماز ہی میں جو ایک دوسرے کو آگے کرتے ہیں, سوسائٹی میں یہ آگے کرے, تو میرے خیال میں اس قسم کی مشکلات آنا انشاءاللہ کم ہو جائیں. امداد کی فراہمی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے وہاں پہ ان علاقوں میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان علاقوں میں امداد کے لیے تو یہ ہے کہ سامان جو ہے وہ ارد گرد کے علاقوں سے جانا شروع ہوا ہے. امداد کی وہاں پہ ابھی اتنی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے جتنا کہ اس علاقے کی صفائی کی ضرورت ہے, کیونکہ تمام کے تمام گاؤں دیہات تو ختم نہیں ہوئے. وہاں پہ لوگوں کے گھروں میں جو کچھ پڑا ہوا ہے وہ وہیں پہ ابھی استعمال ہو رہا ہے. سرکار کا بھی کچھ سامان پڑا ہوا ہے, ہسپتالوں میں بھی ادویات بھی ہیں, اتنے زیادہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی رستہ کھلے تو تب پتہ چلے. ابھی جب اس وقت پتہ چلے گا جب یہ باقی لوگوں کے گھروں میں بھی جو سامان پڑا ہوا ہے جب یہ ختم ہوگا, اس کے بعد بھی پتہ چلے گا کہ کس کے گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مل جل کے کھا رہے ہیں. محمود جان صاحب, محمود جان بابر آپ ہمارے ساتھ تھے, سینئر صحافی تجزیہ کار, صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ہم لیتے ہیں وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹو نائٹ میں. ایسے واقعات اور ایسے حالات کیوں ہو رہے ہیں؟ انوائرمنٹل جو ایک گلوبل چینجز کی بات کی جا رہی ہے, ویدر پیٹرنز چینج ہونے کی بات کی جا رہی ہے, اس طرح کے کلاؤڈ برسٹ, فلڈز اور یہ تمام چیزوں کے پیچھے کیا حقائق ہیں, اس کو جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ کو, جو کہ انوائرمنٹلسٹ ہیں, ماہر ماحولیات ہیں. آپ کو خوش آمدید کہیں گے زینب صاحبہ. جی تھینک یو. ڈاکٹر صاحبہ, یہ ایک بہت بڑا سوال بنتا جا رہا ہے, اور اس پیٹرن کو جو گزشتہ 2 دن سے ہم نے دیکھا, اور اسکیٹرڈ کلاؤڈ برسٹ اور اتنے شدید کہ پہاڑ کے چوٹی پہ رہنے والا بھی متاثر ہوا اور نالے کے ساتھ گھر بنا کے رہنے والا بھی متاثر ہوا, جس میں ہم نے نہ صرف پانی دیکھا بلکہ لینڈ سلائڈ بھی دیکھی, آسمانی بجلی بھی گری اور بولڈرز بھی آئے جس نے تباہی مچا دی پورے علاقوں میں, متعدد افرادوں کی ہلاکت کا باعث بھی بنا. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ اس کی کلائمیٹ چینج ہے, اور کلائمیٹ چینج اس وقت ساری دنیا کو افیکٹ کر رہا ہے. ہاں, لیکن انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج نے اپنی 5ویں 6ٹھی رپورٹ میں بتا دیا تھا کہ ساؤتھ ایشیا کا خطہ جو ہے یہ وہ خطہ ہے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہوگا کلائمیٹ چینج سے, حالانکہ اس خطے کی اتنی زیادہ کنٹریبیوشن نہیں ہے ٹورڈز کلائمیٹ چینج. تو یہ ہمیں کافی سالوں سے پتہ تھی یہ بات, اور ہم لوگ اس کا ٹرینڈ بھی دیکھ رہے ہیں. 2010-11 کے سیلاب, اس کے بعد ہیٹ ویو 2015 کی, پھر 22 میں دوبارہ سیلاب آتے ہیں, اور اس کے بعد سے مسلسل ہیٹ ویو, ڈراؤٹ سیزن اور اچانک سیلاب کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ ہمیں کچھ ایسی چیز نہیں ہے. اور اس سال بھی یہ جو 25 کا سیلاب ہے, یہ اسپرنگ سیزن میں ہمیں یورپین کمیشن کے ویدر سیٹلائٹ ڈیٹا میں بتایا گیا تھا کہ اس سال پاکستان میں پوٹوہار خطے میں اور ناردرن ایریاز میں اور انڈیا میں ناردرن ایریاز میں بارشیں معمول سے زیادہ متوقع ہیں. جی 25% انکریز کی بات کی گئی تھی, 25% زیادہ بارشیں ہوں گی. جی بالکل 25% زیادہ بارشیں ہوں گی. پھر ہم نے دیکھا کہ جب گرمی پڑی ہے اس دفعہ تو گرمی کے ساتھ نمی بہت زیادہ تھی, اور یہ ایک کامن انڈیکیٹر ہے کہ جس سال نمی شدید ہوتی ہے اس سال بارشیں بھی شدید پڑتی ہیں. اس کی مثال ایسے لیجئے کہ اس سال جو ایون پنڈی اسلام آباد میں بھی اگر ٹیمپریچر 40 ڈگری تھا تو فیلز لائک 51 ڈگری. یہی حالات آپ کے ناردرن ایریاز میں ہوئے ہیں جہاں پہ نمی کی وجہ سے برف بہت تیزی سے پگھلنا شروع ہو گئی. پھر بے آف بنگال سے مونسون سیزن جو ہے وہ بھی نمی کی وجہ سے, گرم ہواؤں کی وجہ سے ایک دم پاکستان میں جلدی انٹر ہو گیا. سو ہم لوگ پریپیئرڈ ہی نہیں تھے اس طرح کے امپیکٹ کے لیے. That's the main question. میں تھوڑا سا اپنے سوال کو ریفریز کروں گا, اس کو اور آسان بنانے کی کوشش کروں گا اپنے ناظرین کے لیے تاکہ وہ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں. ہم نے پوری دنیا میں دیکھا جب کووڈ آیا تو پاکستان میں بھی اس کے اوپر احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں,
اور SOPs کو فالو کیا گیا, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو فالو کیا گیا. تو جب آپ کے ملک کے حوالے سے یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کا ملک 10 ان ممالک میں سے ہے جو ویدر پیٹرن کے متاثرہ ممالک ہیں جس کے اوپر یہ آپ کے گلوبل وارمنگ کے اثرات آئیں گے, تو ہم نے احتیاطی تدابیر کے طور پر وہ اقدامات کیوں نہیں کیے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے شاید میں جیسے بات کری تھی سائنس کو سیریس لیا ہی نہیں ہم لوگوں نے, یا ہم لوگوں نے کلائمیٹ ایکشن کو اپنی پرائرٹی یا ترجیح نہیں بنائی, اور وہ ایویڈنٹ ہو گیا جب بجٹ بھی ہم نے بنایا تو ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس سے ہم لوگوں نے بجٹ جو ہے وہ سلیش کر دیا 30%. انوائرمنٹ کا بجٹ ہم لوگوں نے سلیش کر دیا کیونکہ شاید ہم آلودگی, ماحولیاتی آلودگی, اسموگ جیسے ایشوز کو بھی سیریس نہیں لیتے جو کہ ایک ڈیزاسٹر ان اٹ سیلف ہے. تو یہاں پہ ہم پریپیئرڈ نہیں. پھر دوسری اہم بات یہاں ایسے ہے کہ ناردرن ایریاز میں ابھی دیکھیں پہاڑوں سے سیلابی ریلے شدت کے ساتھ نیچے آ رہے ہیں. کیوں نیچے آ رہے ہیں؟ کلاؤڈ برسٹ تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو گیا, لیکن جو جنگلات ہم نے کاٹ دیے ہیں, سلوپ پہ جنگل ہے ہی نہیں, تو وہ بیریئر ہی ختم کر دیا وہاں پہ, اسی لیے آپ کا گھر وہاں تباہ ہو رہے. یا پوٹوہا ریجن میں گھر کیوں تباہ ہو رہے اچھی پوسٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں؟ کیونکہ نالوں کے دریاؤں کے اوپر ان کی گزرگاہوں پہ کنسٹرکشن ہوئی ہوئی. ہم نے ڈرینیج پلان کوئی بنایا ہی نہیں کہ اگر ہم اوپر کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو دریا کے گزرنے کا راستہ انڈر گراؤنڈ کہاں سے نکالیں گے؟ کانکریٹ اتنا زیادہ ہم نے پھیلا دیا. سوئل جو فرٹائل سوئل ہے, لینڈ ہے ہماری, ہم نے لینڈ یوز مینجمنٹ کا کوئی ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں ایکشن پلان. ہم اپنے فرٹائل لینڈ کو کنورٹ کر دیتے کانکریٹ اور ایسفالٹ پہ. تو جب پانی برستا ہے زمین کے اندر کیپیسٹی ہی نہیں ہوتی اس کو جذب کرنے کے لیے, تو اسی لیے وہ پھر سیلابی ریلے کی صورت اختیار کر جاتا ہے. تو اس کے پیچھے ہماری اپنی مس گورننس اور مس پلاننگ ہے. لاسٹ وجہ اس کی کیا ہے؟ ویسٹ مس مینجمنٹ. سارے کا سارا ویسٹ آپ کے دریاؤں میں ڈمپ ہو رہا ہے, لینڈ فل سائٹس پراپر ہے نہیں, جو ہیں وہاں سے بھی دریاؤں کے اندر جا رہا ہے کوڑا. تو جب وہاں آپ پلاسٹک اور یہ کچرا, کنسٹرکشن کا کچرا دریا کے اوپر سے نیچے ڈائریکٹ اندر جاتا ہے تو دریا کا راستہ کہاں ہوگا؟ وہاں تعفن پھیلے گا, بیماری پھیلے گی اور ایونچولی تباہی آئے گی. سو یہ ہماری اپنی بھی مس گورننس ہے. جہاں کلائمیٹ چینج ہے وہاں ہم بھی شامل ہیں اس میں. جی بالکل, اس میں زیادہ قصوروار جو ہے وہ ہم خود نظر آتے ہیں, کیونکہ نہ تو ہم احتیاط کر رہے ہیں اور نہ ہی احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بتاتا چلوں, جب 2005 میں زلزلہ آیا اور اس کے بعد ایک SOP NDMA نے اور جو پاکستان کا یہ ادارہ ہے انجینئرنگ کونسل, انہوں نے مل کے بنائی, وہ بلڈنگ لاز کے حوالے سے جس کا آپ بھی ذکر کر رہی ہیں, کس طرح کی کنسٹرکشن اور کس طرح کے ایریاز میں کیا ہونا چاہیے, سوائل ٹیسٹنگ کی بات کی گئی. ہم کسی چیز پہ عمل درآمد نہیں کرتے, ہم کمرشلزم کے تحت ہر چیز کو ہاؤسنگ اسکیموں میں زمین کو بیچے جا رہے ہیں, ہم اپنے کھیتوں کو ختم کیے جا رہے ہیں. تو یہ قصور تو ہمارا اپنا ہوا, اور پھر حکومتیں اس میں برابر کی شریک نظر آتی ہیں کہ کوئی اس کے اوپر ادارے نظر نہیں رکھتے چیزوں کے اوپر, کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہمیں نظر نہیں آتا. دیکھیں میں آپ کو 2005 سے بھی پیچھے لے جاتی ہوں. 87 سے ہمارا پاکستان انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ بنا ہے. اس کا سیکشن 12 یہ کہتا ہے کہ جب آپ کوئی کنسٹرکشن کرتے ہیں وہاں اس ایریا میں جو لوگ ہیں جو اس کنسٹرکشن سے افیکٹ ہو سکتے ہیں اور وہاں کی انوائرمنٹ اگر افیکٹ ہو رہی ہے تو آپ نے ان کو شامل کر کے انوائرمنٹ مینجمنٹ پلان بنانا ہوتا ہے. وہ پلان جب تک آپ سبمٹ نہیں کرتے آپ کو NOC نہیں مل سکتا کنسٹرکشن کا. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ NOC ہم کیا اس پلان کی بیسس پہ ملتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. آپ مجھے بتا دیں کوئی بھی ایسا پلان جس میں کمیونٹیز شامل ہوئی ہوں اور وہ اچھی انوائرمنٹ فرینڈلی کنسٹرکشن بنی ہو. تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ, ہم جتنے بھی بلڈنگ کوڈز لے آئیں, ہم جتنے بھی اچھے لاز لے آئیں, وی آر ریئلی گڈ, اور پالیسی پیپر ورک ہم بہت اچھی بناتے ہیں, لیکن اطلاق کے لیے لوکل گورننس سسٹم ہم نے بنائے نہیں. آپ کی کمیونٹیز تک کیسے پالیسی انفورسمنٹ پہنچے گی؟ پھر آپ کا کلائمیٹ چینج کا سبجیکٹ اتنا سکیٹرڈ ہے 18ویں ترمیم کے بعد, مختلف ڈپارٹمنٹس اس کو ڈیل کرتے ہیں. کیا آپ کے ڈپارٹمنٹس کی کیپیسٹیز ہیں وہاں ٹیکنیکلی وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کا فینومینا کیا ہے؟ ابھی بھی بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے لوگوں سے بیٹھ کے آپ بات کریں وہ کہیں گے جی معمول کی بارش ہے, ایسا تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے. وہ کلائمیٹ چینج سے لنک ہی نہیں کر پاتے. تو یہاں پہ ٹیکنیکل کیپیسٹی کے لوگ آپ کے ان ڈپارٹمنٹس میں موجود ہی نہیں ہیں. پھر اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ لیول پلاننگ, ڈسٹرکٹ لیول ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان, ڈسٹرکٹ لیول کلائمیٹ ایکشن پلان,
वेयर इज दैट प्लान? फिर पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट 2017 के तहत आपका डोमेस्टिक क्लाइमेट फंड, एक क्लाइमेट चेंज फंड होना चाहिए जिसमें डोमेस्टिकली आप कितने रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। 2022 में आपको भी पता है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग हमारे पास नहीं आई थी, पहले लोकल सपोर्ट ही थी। वो लोकल सपोर्ट टैप करें। हमें अभी तक यही नहीं पता कि लोकली हम किस काबिल हैं अपना डोमेस्टिकली फाइनेंस जनरेट करने के, तो हम बाकियों से क्या मांगें कि हमें पैसे दो, हमें क्लाइमेट एक्शन करना है। सो दिस इज वेयर वी आर एट फॉल्ट। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब हम कम्युनिटी अवेयरनेस के हवाले से बात करते हैं, आपका ये सब्जेक्ट है और हमने देखा है कि इसमें बहुत काम होने की ज़रूरत है लेकिन हो नहीं रहा। हम कम्युनिटी बेस के ऊपर भी इसके ऊपर अवेयरनेस उस तरह डेवलप नहीं कर सके। जी, इसीलिए नहीं कर सके कि अभी अगर मैं आपको बताऊं, नॉर्दर्न एरियाज में क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी अलग है, कोस्टल एरियाज में सिंध साइड पे वल्नरेबिलिटीज अलग हैं, लेकिन वहाँ की जो कम्युनिटीज हैं उनको पता है कि यहाँ पे मामला क्या है और यहाँ पे कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इंडिजिनस नॉलेज कहते हैं उसको, या लोकल विजडम। मसला सारा वहाँ पैदा होता है कि जब हम अच्छी अच्छी पॉलिसी पेपर पे बना लेते हैं कम्युनिटी को शामिल किए बगैर, तो ना कम्युनिटी को पता होता है कि उस पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है, ना आपको पता होता है कि आपकी पॉलिसी किस तरह इफेक्टिवली वहाँ चल सकती है। तो ये गैप बहुत बड़ा है। फिर दूसरी बात कि हम क्लाइमेट चेंज के सब्जेक्ट पे बात ही तब करते हैं जब हमारे ऊपर डिजास्टर आ पड़ता है। तो ये नरेटिव ऐसा नरेटिव है कि जब तक आप इसको नेशनल प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, अब आपको भी पता है आप जितनी भी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करते जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले, कौन करेगा डॉक्टर साहबा ये काम? कौन करेगा? क्या ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है? क्या हमारी एनजीओज या हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, क्या उनके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं आती कि वो इसके ऊपर काम करें या कंट्रीब्यूट करें साथ साथ, या अवाम कंट्रीब्यूट करे साथ साथ? आई एम फ्रॉम SDPI। मैं SDPI के प्लेटफॉर्म से कर सकती हूँ जो कर रही हूँ, एनजीओ जो कर सकते हैं कर रहे हैं। बात अवेयरनेस की तब ज्यादा आती है जब आपकी गवर्नमेंट का जो फ्री प्राइम टाइम है वो उस पे क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयरनेस करे, बजाय इधर उधर की एडवर्टाइजमेंट्स करने के। सो दिस इज व्हाट इज नीडेड। गवर्नमेंट की अवेयरनेस कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी होती है, हर डिपार्टमेंट के लिए आपकी अलग स्ट्रैटेजी होती है। एक किसान को क्या पता कि कार्बन क्रेडिट्स की हम बात करते हैं जी, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कार्बन क्रेडिट्स होने चाहिए। क्रेडिट्स का उसको क्या पता? आपको बताना पड़ता है। स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं, आप कोई भी पॉलिसी लाते हैं। आप मुझे बताइए, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनी, क्या उस पॉलिसी की कोई कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी आपको देखी? आपने देखी है? आपकी नजर से गुजरी नहीं है ना? तो जब पॉलिसी बनती है तो आपको स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ती है उसकी कम्युनिकेशन की। अभी तक क्लाइमेट टिकट मिस नरेटिव इस कदर है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमें लिटरली लड़ना पड़ता है कि आप इस चीज को, साइंस को लिंक करें पॉलिसी प्लानिंग एंड मेकिंग के साथ। अभी तक पाकिस्तान में ये नरेटिव उस तरह से नहीं अपनाया गया जिस तरह से डेवलपमेंट में शामिल होना चाहिए। सो वी आर लिटरली फाइटिंग, बट यहाँ पे गवर्नमेंट जब तक शामिल नहीं होती सारे डिपार्टमेंट्स के साथ, तब तक ये इफेक्टिवली काम नहीं हो सकता। आप समझती हैं कि अथॉरिटेटिव जो कह सकते हैं ना कि मॉड्यूल जो है वही कामयाब है पाकिस्तान में, यानी डंडा पीर है, यानी हथौड़ा मार के आपको सिखाया जाए, आवाम को बताया जाए तो ही ठीक होगा? जैसे हमने कोविड में देखा था कि SOPs पे अमल दरामद के लिए आपकी सिमें ब्लॉक हो रही थी, आपके CNICs ब्लॉक हो रहे थे, तो इसके ऊपर भी उसी अंदाज में काम करना पड़ेगा हमें। देखिए, अभी कार्बन लेवी लगी है। कार्बन लेवी क्या है? क्लाइमेट चेंज की वजह, बेशक हमने IMF की वजह से लगाई है, बट लगाई है, इन्फोर्स की है। इसी तरह से वेस्ट मैनेजमेंट आपको इन्फोर्स करनी पड़ेगी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 12 आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा। जी, डंडे का जोर ही चाहिए। हम इतने सालों से देख लिया हमने कि लीनियंसी हमें कहीं पर नहीं लेकर जा रही। तो जब आपको कैरेट मेथड कहीं नहीं लेके जा रहा, तो स्टिक अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। जब पाकिस्तान तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है तो हम कौन सी लीनियंसी का वेट कर रहे हैं? अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन से हम गुजर चुके हैं, अभी इमरजेंसी की सिचुएशन है। लगाएं, आप प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करें, आपका CSR बजट, ESG बजट लगे क्लाइमेट एक्शन की तरफ, एडेप्टेशन प्लान, उनको गाइड करें। ये काम गवर्नमेंट का है गाइड करना, और अवाम का काम ये है कि या तो वो सुने, अगर वो नहीं सुनते तो पेनल्टीज लगाई जाए। क्योंकि इस वक्त आप इस सिचुएशन में नहीं है कि आपने बता दिया अवाम कर लेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो टूरिस्ट नॉर्थ में सफर करते जा रहे हैं, साउथ में पता ही नहीं है नॉर्थ में सिचुएशन क्या चल रही है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है ही नहीं कोई। तो ये मेरे ख्याल से दिस इज नॉट वर्किंग। ये अप्रोच हमारी राइट नहीं है। वी नीड टू स्टेप अप आवर अप्रोच, वी नीड टू कम अप विद एनफोर्समेंट एंड दैट हैज टू बी स्ट्रिक्ट। जी बिल्कुल, और हमें बाकायदा इसके ऊपर एक मजबूत और मरबूत पॉलिसी बनानी होगी।
डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन कराम, बात वही आती है कि आफत आन पड़ी है सर पे, आ नहीं रही। बात वही है कि ये जो हालात हैं बुनेर के, सवात के, बाजौड़ के, मानसेरा के, या जहाँ जहाँ ये आफत आई है, गिलगित बल्तिस्तान में या KPK में, वो खूबसूरत जगहें खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। वो ज़िंदगी के निशान जो थे, वो आबादियाँ जो थीं, वो मलबे का ढेर बन चुकी हैं। लाशें नीचे दबी हुई हैं, लोगों को निकालना मुमकिन अभी नज़र नहीं आ रहा। मलबा फ़िट के हिसाब से 10-10 फ़िट मलबे के नीचे से लोगों को निकालने के लिए, लाशें निकालने के लिए काम जारी है। तो हमें अलार्मिंग सिचुएशन थी नहीं है, यानी कि हमारी इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। 300 से ज़ायद अफराद इस सैलाबी रेले में, जो सैलाब आए गुज़िश्ता 2 माह के अंदर, उसकी नज़र हो गई है उस तादाद से कहीं ज़्यादा है जो कोविड जैसी एक आफत में अमवात हुई थी। हमें सोचना होगा, हमें इस पे हुकूमत को अमल दरामद करना होगा। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए फॉरेस्ट्रेशन के हवाले से, डिफॉरेस्ट्रेशन को ख़त्म करने के हवाले से सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के, NDMA के साथ मिल के, अपने पाक अफवाज और इदारों के साथ मिल के इस पर फ़ौरी कार्रवाई करनी चाहिए। दरख्त लगाने चाहिए या दरख्त काटने वालों को पकड़ कर करार वाकई सज़ाएँ देनी चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब आपने पहाड़ों पर से दरख्त काट दिए तो इस तरह के लैंड स्लाइडिंग और इस तरह के मलबे जो हैं वो आबादियों को और ज़िंदगियों का नामो निशान मिटा देंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहता है मैं चाहूँगा इजाज़त लाने के बाद।